बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम मोमिनीन ग्रामी कदर, गुलफाम दरबाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफान के राब्ते से आपसे महब गुफ्तगू है। सिलसिला गुफ्तगू सीरीज़ वार जारी है अंबिया मा सबक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। आज चूँकि 29 ज़िकाद है, ये दिन मंसूब है अक़लीम इमामत के नौम ताजदार इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, इसलिए आज इस बादशाह के हजूर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। 10 रजब 195 हिजरी जमातुल मुबारक मदीना शहर, सरकार अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुल्तान मशहद का आंगन, बीबी खैज़रान मासूमा की गोद और अक़लीम इमामत का नौवां ताजदार मोहम्मद तकी बन के नाज़िल हो गया है। आप इसमें गौर फरमाएँ कि इमामत के अदद के एतबार से मौला का नंबर है 9, 9वें इमाम 9वां है और मोहम्मद तीसरा है। यानी पहले मोहम्मद खुदबानी शरीयत, दूसरे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तीसरे मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और चौथा मोहम्मद तेरे ज़माने का सुल्तान सरकार मोहम्मद महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी इमाम 9वां और मोहम्मद तीसरा। 9 और 3 को जमा करो तो ये अदद बन जाएगा 12। ये एक मखसूस फजीलत मेरे बादशाह के साथ मंसूब है, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इसमें मुक़द्दस मोहम्मद, कुनियत अबू जाफ़र, अलकाब मेरे बादशाह के ढेर सारे हैं, 3-4 लक़ब वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, मशहूर व मारूफ़। उनमें जव्वाद, काने, मुर्तज़ा और सबसे मारूफ़ जो 4 दांगे आलम मशहूर व मारूफ़ है वो है तकी। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह का मारूफ़ लक़ब है तकी। एक और अजीब व गरीब ख़ुसूसियत मेरे सुल्तान के साथ वो ये है, एक मुद्दत तवील तक सुल्तान मशहद सरकार रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वारस अता न किया, यानी औलाद नरीना अता न की, बेटा अता न किया। तो मुखालिफीन ने, हासदीन ने, मुनकरीन ने, नासबीन ने ये ताना देना शुरू कर दिया, एक दूसरे के कानों में कहने लगे और सरेआम कहने लगे कि इतना बड़ा सुल्तान, मोहम्मद का बेटा, 8वां इमाम, आले मोहम्मद के मानने वालों की इतनी अजीम शख्सियत, बनु अब्बास का भी ज़ाहिर बज़ाहिर में वली अहद मुकर्रर किया था मामून ने अपना, इतनी फजीलत, लेकिन देखो अल्लाह ने बेटा ही नहीं दिया, अल्लाह ने वारस ही अता नहीं किया। तो इमाम ने फरमाया देखो ये ताना तुमने मेरे नाना को भी दिया था कि अबतर है, बेटा कोई नहीं, औलाद ही कोई नहीं। तो अल्लाह ने हमारी दादी बतूल की सूरत में एक कौसर अता करके तुम्हारा मुंह बंद कर दिया था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह अपनी हुज्जत को बयार और मददगार छोड़े। उसका मुझसे वादा है जो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह मुझे वारस भी अता करेगा, मुझे बेटा भी अता करेगा, ये सिलसिला इमामत चलेगा मेरी नस्ल में। यूँ इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह के लिए लफ्ज़ अबतर के ताने की रद बन के आए हैं। इतना बड़ा सुल्तान है ये। ज़ाहरी ज़िंदगी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुई 5.5 बरस। तो 5.5 बरस की ज़िंदगी में इमाम को ये सदमा यतीमी बर्दाश्त करना पड़ा। 5.5 बरस की ज़िंदगी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ मामून के जहर से। तो जैसे इमाम रज़ा को मामून ने बुलवाया था अपने पास मदीने से, ज़ाहिर में, हरासत में, और मकसद ये था कि शिया मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले इनके करीब न जाएं, बैत न करें, करीब न जाएं, हल्का ज़्यादा वसी ना हो और मेरी हुकूमत के लिए ख़तरा ना हो। तो अपने करीब बुला लिया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अच्छा, इसी तरह इमाम को करीब बुला के जहर दे दिया गया। इसी तरह 5.5 बरस की उम्र में इमाम मोहम्मद तकी को मदीने से बुला के अपने करीब रख लिया, अपनी निगाहों के सामने, अपनी सिक्योरिटी और जासूसी के सामने, कि शिया ज़्यादा आ जा न सके। फिर भी हुआ ये कि इमाम बगदाद में आ गए
تو زائرین کا، محبت کرنے والوں کا رش بن گیا۔ جس جگہ امام کو ٹھہرایا گیا وہاں یہ سارا دن رش لگا رہتا، زیارت کرنے والوں کا، علوم پوچھنے والوں کا، سوال پوچھنے والوں کا، دین سیکھنے والوں کا، دنیا سیکھنے والوں کا۔ تو قاسم بن عبد الرحمن نامی ایک شخص راوی ہے اپنے حالات کا خود، اس نے کہا میں جب امام محمد تقی کی اس رہائش گاہ کے باہر میں نے لوگوں کا رش دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا یہ کیسے جاہل لوگ ہیں۔ قریب جا کے میں نے 2-4 بندوں کو اکٹھا کیا۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتا ہے تمہاری عقل کو کیا ہو گئی، یہ کم سن بچہ، اس سے کیا سیکھنے آتے ہو، کیا دین سیکھنے جاتے ہو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، تم چھوٹے سے بچے کے لیے یہاں ایک دوسرے کے اوپر گرے پڑ رہے ہو زیارت کے لیے۔ قاسم کہتا ہے چند دن گزرے تھے کہ بازار میں میری امام سے ملاقات اس طرح ہوئی، میں جا رہا تھا، امام سامنے سے آ رہے تھے، تو امام محمد تقی نے اپنی سواری میرے قریب روکی، سواری میرے قریب روک کے فرمایا قاسم بن عبد الرحمن یاد رکھ ہماری ولایت سے بھاگنے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ قاسم کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں سوچا یہ تو لگتا ہے جادوگر ہیں، ان کے پاس تو کوئی جادو ہے۔ فوراً امام بولے نانا قاسم تم پھر غلط سوچ رہے ہو، ہم جادوگر نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا وہ علم ہے جس سے ہم تمہارے رازوں سے واقف ہیں۔ کہتا ہے یہ میں نے سننا تھا کہ میں امام محمد تقی قدموں میں جا کے گرا اور دولت ایمان سے مشرف ہوا۔ مامون عباسی کو وزیروں، مشیروں، عباسیوں، سلطنت کے بڑے بڑے دانا، علماء اور فضلاء نے، مناظرین نے تانا دیا مامون عباسی کو کہ پہلے تو نے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ابن موسیٰ رضا کو بلا لیا، امام مہدی رضا کو یہاں بلایا، ان کی اتنا شان و شوکت دی، انہیں اتنا پروٹوکول دیا، پھر اپنا ولی عہد بنایا، اور اب 5.5 سال کے بچے کو بلا کے وہی پروٹوکول، یہ تم نے کیا دیکھ لیا ہاشمیوں میں؟ اولاد رسول کی طرف تمہارا جھکاؤ بہت زیادہ ہے، یہ 5 سال کے بچے کی اتنی عزت، تکریم، پروٹوکول، یہ شاہی مہمان نوازی۔ مامون نے کہا اچھا اگر تم اسے بچہ سمجھتے ہو تو کل میرے دربار میں کھلے عام مناظرہ ہوگا، علماء کو میں دعوت دیتا ہوں، محمد تقی سے، ابن رضا سے آ کے سوال کر سکتے ہو۔ مورخین نے لکھا ہے شامیانے لگا دیے گئے، وزراء، عمراء، مشیر، دانشور، دانا، پڑھے لکھے علماء، مندوبین، مہمان، سفیر، سب کو بلوا لیا گیا۔ 900 کرسیاں لگا دیں گے، یہ مامون کا تخت تھا جس کے اوپر مامون بیٹھا ہوا تھا، ایک کرسی یہاں امام محمد تقی کی، اور ایک کرسی یہاں رکھی گئی جو بغداد کا سب سے بڑا عالم اور مناظر تھا جس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم، اس کا مناظرہ امام کے ساتھ طے کیا گیا۔ 450 کرسی اس طرف، 450 کرسی اس طرف لگا دی گئی، وزیر، مشیر، مندوبین، مہمان، سفراء، علماء، دانشور، سارے حسب مناسب اپنے اپنے منصبوں کے مطابق بیٹھ گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد یحییٰ بن اقسم کہتا ہے یا بندہ رسول اللہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، مجھے اجازت ہے؟ امام فرماتا ہے یحییٰ کرو سوال۔ یحییٰ نے اپنی طرف سے بڑا علمی سوال کیا، بڑا مشکل سوال کیا۔ اس نے کہا یا بندہ رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ شخص جس حالت احرام میں ہے، حج کی غرض سے آیا ہے بیت اللہ، اور اس نے شکار کیا ہے، کیونکہ احرام باندھ کے شکار کرنے کی ممانعت ہے، تو اس نے شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے حالت احرام میں کیے ہوئے شکار کی؟ یہ اس کا سوال تھا۔ امام نے کہا یحییٰ بن اقسم تمہارا سوال ہی نامکمل ہے، پہلے یہ بتاؤ جس شخص نے حالت احرام میں شکار کیا وہ غلام تھا یا آزاد تھا؟ حرم کے قریب کیا یا دور کیا؟ عمدن کیا یا سہون کیا، یعنی جان بوجھ کے کیا یا ویسے ہی ہو گئی، خطا ہو گئی؟ اپنے اس عمل پہ نادم ہے یا اصرار کرتا ہے؟ حالت احرام میں شکار پہلی بار کیا ہے یا پہلے بھی کر چکا ہے؟ جس جانور کو اس نے شکار کیا ہے پرندہ ہے یا جانور ہے؟ اب ہوا ہے سوال مکمل۔ اگر سوال کسی ایک زاویے کا ہو تو اس کے مختلف جواب ہیں۔ مجھے عزت 14 کی قسم، امام محمد تقی نے جو ہی سوال کا اس طرح سے پوسٹ مارٹم کیا، 950 کرسیوں سے مہمان اٹھ کے کہے یا ابن رسول اللہ مرحبا،
واقعی اللہ بہتر جانتا ہے نبوت اور امامت کو کس گھر میں قرار دینا ہے۔ اور مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، امام محمد تقی علیہ السلام گلی سے آ رہے ہیں، کچھ اور بچے وہاں کھیل رہے ہیں، سامنے سے مامون کی سواری آئی تو سارے بچے بھاگ گئے، ہٹو بچوں کی آوازیں، سپاہیوں کی تلواریں اور پروٹوکول دیکھ کے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، مامون کی سواری قریب آئی، اس نے کہا شہزادے سارے بھاگ گئے ہیں، آپ نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے بھاگنے والے قبیلے سے میرا تعلق نہیں، اور دوسری بات یہ ہے راستہ اتنا بھی تنگ نہیں کہ آپ گزر نہ سکو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی خطرہ نہیں کہ آپ مجھ پہ ظلم کرو گے، آپ کو ظالم تھوڑی ہو۔ اس طرح سے اس کے شر کے سامنے سے امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب میں بات کرتے جائیں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون نے اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ دیا، نکاح ہو گیا۔ اس میں بھی ایک سازش یہ تھی کہ امام کے ہر وقت کے حالات پہ نظر رکھی جائے، کون آتا ہے کون جاتا ہے، تاکہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ اس کے باوجود مامون کی بیٹی ام الفضل نے مسلسل شکایتی خط لکھنے شروع کیے، جس کا جواب مامون دیتا رہا، ظاہر بظاہر یہی کہ مجھ سے حجت خدا یا مجھ سے یمن رسول اللہ یا خاندان بنو ہاشم اور نبوت کے چشم و چراغ کی شکایتیں نہ کیا کرو۔ اسی ام الفضل اپنی بیٹی کے ذریعے سے امام محمد تقی کو زہر دیا گیا، جیسے جودہ بنت اشس نے امام حسن کو زہر دیا تھا۔ تو جس چیز میں زہر ملا کے امام کو دیا گیا، وہ تناول فرما کے امام محمد تقی نے وہی جملہ کہا جو امام حسن نے کہا تھا، تم اپنے مقصد میں کامیاب کبھی نہ ہو سکو گی۔ اور تاریخ نے لکھا کہ ام فضل امام کی دھوکہ دہی اور ظلم کے بعد پاگل ہو کے مجنون ہو کے دنیا سے گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں حجت کو ستانے کا انجام کیا۔ صرف 28 سال کی زندگی، اماموں میں 12 ائمہ میں سب سے مختصر ظاہری زندگی امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے۔ صرف 28 سال کی زندگی میں زہر جفا سے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ یہاں آخر میں سلطان العلماء ابو الفصاحت سرکار علامہ غضنفر عباس صاحب کا جملہ، وہ میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ غضنفر صاحب قبلہ نے کہا تھا 12 کے 12 ائمہ کو اور آل محمد کو مجموعی طور پہ امت نے زہر اور تلوار سے شہید یا قتل کر کے اپنے نامہ اعمال سیاہی کیے ہیں، ورنہ یہ سارے کے سارے بطول کے زخمی پہلو اور زینب کی چادر کے عزادار تھے، انہوں نے کچھ زیادہ دیر جینا تھوڑی تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے پرسوز موقع پر مومنین کو، امام زمانہ کو، امام علی رضا علیہ السلام بادشاہ کو ان کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم یا اہل مدد۔